टिक टॉकर थल की शहजादी, उस बेचारी लड़की का कसूर क्या था जो उसका कत्ल कर दिया? 1 2 3 4 पूरी 9 गोलियां उसके सीने में इसने खौंप दिया, उतार दिया, हम कहेंगे छलनी कर दिया, तार तार कर दिया। माँ तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पहला सवाल इससे ये कहा कि तू कौन है भाई, तू क्यों कत्ल किया? सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ये एक सहाफ़ी है और 20 लाख का मामला है, 20 लाख मांगे भी हैं। डॉक्टर रफीक गुज्जर ये कहते हैं, मेरी बहन के घर के कब्जे का एक मसला चल रहा था तो इसी दौरान इन्होंने ये हरकत की है। मुद्दई की जब हम बात करते हैं उनसे बाकायदा मेरी तफसीलन बात हुई है। मैंने उनसे ये सवाल किया है, वो जेल बैठे हुए हैं, केस चल रहा है, बदनामी जलालत पूरी दुनिया में तार तार हो गई है, उनकी इज्जत खराब हो चुकी है। आपने जो कहा अगर ये साबित हो जाता है कि आप झूठे हैं। कभी कोई ऐसा केस आपने देखा कि किसी बासर शख्स या पोजीशन उसका फायदा उठाते हुए किसी पर जुल्म किया गया हो? मैं वजीर आला का मुशीर हूँ, अगर मुझे हाथ लगाओगे, मना करोगे, तुम्हारी नौकरी तो क्या तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जब डॉक्टर उमा ने जाकर कहा कि मैं मेडिकल ऑफिसर लगना चाहती हूँ किसी भी हॉस्पिटल में, आप लगा दें मुझे ना, ये कहता है देखें गिव एंड टेक का जमाना है, आप मुझे खुश करें मैं आपको खुश करता हूँ। ये जुमला बहुत गंदा है। इसी कश्मकश में डॉक्टर साहबा का बाजू खींचता है और खींच के गाड़ी में ले जाता है। टिक टॉकर लड़की को 9 गोलियां मारकर फुप्पो के बेटे ने कत्ल कर दिया। उस लड़की का आखिर कसूर क्या था? बकरा ईद के दिनों में चोर किन किन तरीकों से जानवर चोरी करते हैं? और फर्जी वजीर आला का मुशीर बनकर एक डॉक्टर से ज्यादती करने का भयानक वाकया, जानिए आज के इस पॉडकास्ट में तहमीना शेख से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तहमीना, काश कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं या आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ऐसी न्यूज़ ना देखें कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी, एक टिक टॉकर थल की शहजादी नाम से उसका टिकटॉक अकाउंट है, उसका कत्ल कर दिया गया। उस बेचारी लड़की का कसूर क्या था जो उसका कत्ल कर दिया? अच्छा, यहाँ पर हम डिटेल के साथ थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें एक लड़की है और लड़की का नाम है इकरा। अब इकरा जो है वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी है। इकरा की शादी उसके वालिदैन करते हैं जब वो यंग हो जाती है। अब जहाँ उसकी शादी की जाती है वहाँ पर उसके हस्बैंड के साथ बन नहीं पाती, झगड़ा रहता है, ससुराल में झगड़ा रहता है और चंद ही सालों में उसकी डिवोर्स भी हो जाती है। जब वो डिवोर्स हो जाती है तो वालिदैन को जब भी वो आकर बताती थी कि मेरे शौहर से नहीं बन रही या मेरी सास प्रॉब्लम कर रही है या घर में झगड़ा होता है, तो वालिदैन बड़े पॉजिटिव थे। वालिदैन उसके हमेशा ये कहते थे कि भाई सुलह करो, भाई मैनेज करो, घरों में लड़कियाँ जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं घर आबाद करने के लिए। तो वालिदैन बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि ये लड़की वहाँ से अलहदा हो जाए या झगड़ के आ जाए। खैर, जब डिवोर्स हुई तो अब इसके पास रास्ता नहीं था कि इसने जाना कहाँ है, क्या वालिदैन के घर जाना है या कहीं और जाना है। वालिदैन तो इस हक में थे नहीं कि डिवोर्स ली जाए। जब इसकी डिवोर्स हुई तो ये अपनी एक सहेली के पास आके रहने लगी। अच्छा। और सहेली के पास कुछ अर्सा रही। उसके बाद वालिदैन को जब पता चला और वो ठंडे ठंडे हो गए, झगड़ा ख़त्म हुआ, तो वो गए और जाके इसको ले आए अपने घर पे। अब जो इसके वालिद हैं उनका नाम है मोहम्मद अजीम साहब। अजीम साहब इलाके के एक मोतबर इंसान हैं। फर्नीचर का इनका शोरूम है और इनके पास बरादरी के लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम ये कह सकते हैं कि घर ख़ानदान में एक घर ऐसा होता है जहाँ सारे जाते हैं, बड़ा होता है और वहाँ पर जाके खाना शाना भी खाते हैं, राय भी लेते हैं और बड़ा होता है। वो पंचायत लगती है। पंचायत लगती है। अजीम साहब के घर इनके रिश्तेदार आए 2 मर्द, बहन का शौहर यानी कि बहनोई। अच्छा, वो जब आए हैं, आके बैठे हैं, पहले तो वो शोरूम के फर्नीचर पर गए, खूब आदमियों की गपशप लगी। अजीम साहब की आदत थी और अब भी है, वो ये कहते हैं कि मेरे घर जो भी आए ना खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। तो वो भी जब आए फर्नीचर के शोरूम पे बैठे, गपशप लगाई, दोपहर का टाइम हुआ, अजीम साहब ने कहा कि चलें जी अब घर चलते हैं और खाना खा के आते हैं। रिश्तेदार थे, बरादरी के लोग थे, आ गए, घर आ गए, घर रहे और वहाँ पर बैठे हैं। अब लाउंज में टेबल लगा हुआ है, सोफास लगे हुए हैं, बैठे खाना खा रहे हैं। इतने में इनका भांजा आता है, बहन का बेटा, लड़के का नाम है बिलाल। बिलाल आता है और आके कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मामू जी? ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो खाना खाओ। नहीं मामू जी मैं भी आता हूँ, इकरा कहाँ पर है? वालदा ने कहा बेटा अंदर होगी अपने कमरे में, यहाँ पे नहीं है। सीधा कमरे में चला गया। जब कमरे में गया तो जाते सार दरवाजे को लॉक कर लिया।
اب اقرا کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, لاک کیوں کر رہے ہو بھائی کمرے کو؟ کہتا ہے میری بات سنو, میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا کہ تم ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہ بنایا کرو. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں. جب اقرا کی ڈیورس ہوئی تھی نا, تو اقرا نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو انگیج کر لیا, ایک اکاؤنٹ بنایا, اور اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل کہہ لیں, اس اکاؤنٹ کا نام اس نے رکھا تھل کی شہزادی. چونکہ یہ واقعہ خوشاب کا ہے, نورپور تھل کا ہے, تو اس نے اپنا نام تھل کی شہزادی رکھا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر. اسٹارٹنگ میں تو اکاؤنٹ اتنا کوئی وائرل نہ ہوا, کوئی لائکس نہ آئے, لیکن آہستہ آہستہ اس کا اکاؤنٹ دن بدن وائرل ہوتا رہا اور فالوورز بڑھتے رہے. کہتی ہے میں اپنی مرضی سے ٹک ٹاک بناتی ہوں, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی, میں بناؤں گی یا میں نہ بناؤں, یہ تو میری مرضی ہے نا. اس پر یہ کہتا ہے نہیں تمہاری مرضی نہیں ہے, کہ ہماری مرضی ہے. اقرا کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے. تھل کی شہزادی کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے بھائی, میں کون سا تمہاری سگی بہن ہوں, تمہاری بیوی ہوں, تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے تم پہلے فضول ویڈیوز نہیں بناتی تھی. کہتی میں اب بھی نہیں بناتی. پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں تم اب بناتی ہو, پچھلے دنوں تم تالاب میں نہا رہی تھی, یا ہم اس کو کہہ لیتے ہیں چلیں سوئمنگ کر رہی تھی, تو تمہارے کپڑے چونکہ گیلے تھے اور تم نے گیلے کپڑوں کے ساتھ اپنی واہیات فحاشی کی ویڈیوز بنائی ہیں, وہ تم نے اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں. اب وہ پوسٹ ہونے کی وجہ سے, اپلوڈ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں آتے جاتے کہہ رہے ہیں اوہ تم لوگ تو غیرت مند لوگ نہیں ہو, اور تم لوگ کے خاندان میں لڑکیوں کی عزتیں بیچی جاتی ہیں. ہم جب بھی کہیں باہر بیٹھتے ہیں تو لوگ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو نکال کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھو جی یہ عظیم صاحب کی بیٹی, یہ دیکھو جی عظیم صاحب کی بیٹی. تو میں بڑے لوگوں کا منہ بند کرا چکا ہوں, لیکن تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا. ہم پورے خوشاب میں, اب پتہ نہیں الفاظ یہ یوز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, پورے خوشاب میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بے غیرت خاندان ہیں تمہاری وجہ سے. اچھا, باپ کو مسئلہ نہیں ہے, جس کی بیٹی ہے جو ویڈیو بنا رہی ہے, باپ منع نہیں کر رہا ہے. یہ جو پھپھو کا بیٹا ہے بلال, اس کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ پھپھو کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, چچا کا بیٹا, تایا کا بیٹا, رورل ایریاز میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں, یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں. ان کی مرضی سے گھر کی عورتوں نے باہر نکلنا ہے, ان کی مرضی سے گھر کی عورتوں نے باہر آنا جانا ہے, کھانا پینا پہننا اوڑھنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی مرضی ہوگی تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں شہروں کی بات کریں تو یہاں پر ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. گاؤں میں کسی کی ویڈیو تصویر کچھ بھی ہو تو وہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے. خیر, اس نے کہا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس کی وجہ سے ہماری بڑی عزت خراب ہو گئی ہے. اقرا میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو اس کے ماموں کی بیٹی کیا کر رہی ہے. اب یہ تو پھپھو کا بیٹا ہے نا, ماموں کی بیٹی کیا کر رہی ہے, عظیم صاحب کی بیٹی کو دیکھو, اور اس کے کپڑے دیکھو, اس کا جسم نظر آ رہا ہے, تم نے کیوں یہ حرکت کی ہے؟ وہ کہتی میں کروں گی. یہ جملہ اس نے بولا ہے, 1 2 3 4 پوری 9 گولیاں اس کے سینے میں اس نے کھونپ دیا, اتار دیا, ہم کہیں گے چھلنی کر دیا, تار تار کر دیا. یہ ارادہ کر کے آیا ہوا تھا؟ یہ ارادہ بھی کر کے آیا تھا, یہ پسٹل بھی لگا کے آیا تھا. اچانک تو نہیں پسٹل آگے نا, لوڈ کر کے ہی آیا نا, چھپا کے. جب یہ اندر آیا ہے اس نے سب سے سلام دعا لی ہے. سلام دعا لیتے ہوئے اس نے کسی کو فیل نہیں کرایا کہ میں تو پسٹل لگا کے آیا ہوں. اندر آیا ہے, سلام دعا لی ہے, کمرے میں گیا ہے, کنڈی لگائی ہے, لڑکی سے بات کی ہے, پھر فائر مارے. جیسے ہی آوازیں آئیں گولیوں کی, باہر بیٹھے والدین اور رشتے دار حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. کمرے کی طرف لپکے, دروازہ کھولا, فرار ہو گیا. والدین نے فوراً سے دیکھا کہ ہماری بیٹی ظاہر ہے ماں کے سامنے اس کی بیٹی اگر پڑی ہو, پوری باڈی میں اس کے سوراخ ہی سوراخ ہوں گولیوں کے, تو اس کا کیا حال ہوگا. ماں تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی. باپ آگے ہو کے بیٹی کو پانی پلا رہا ہے, ہلا رہا ہے. 15 پہ کال کی گئی, پولیس آئی موقع پر, اور جب پولیس آئی موقع پر پولیس نے اٹھایا, ڈیڈ باڈی کو اٹھایا, لے کر گئے ہاسپٹل, وہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, پھر اس میں مدعی بنایا گیا, اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹی, اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد پولیس نے کارروائی کا آغاز کیا. کارروائی میں سب سے پہلے پولیس نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی بہن کا بیٹا کون ہوتا ہے. آپ کا والا سوال کہ آپ کی بہن کا بیٹا کون ہوتا ہے, راستے میں رکاوٹ والا یا اعتراض کرنے والا یا مسائل کرنے والا, ٹھیکیدار عزت کا وہ تو آپ ہیں, یا اس کا اگر شوہر ہوتا تو وہ ہوتا. مطلب یہ تیسرے گھر سے کیوں آ رہا ہے. تو اس پر عظیم صاحب نے کہا کہ ہم گاؤں کے لوگوں کی عزتیں برابر ہوتی ہیں, اس کی بہن تھی اس نے اس لیے ایسا کہا. خیر وہ اس ٹائم دکھی بھی تھے, بیٹی جو ان کی اس دنیا سے چلے گئی. پھر اس کے بعد دریا کی پٹی کو کہا جاتا ہے بیلا. بیلا سے, بیلے پہ زیادہ تر ڈاکو ڈکیت اور اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, بہت سخت جان لوگ رہتے ہیں. دریا کی پٹی سے اس ملزم کو, بلال کو,
पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पहला सवाल इससे ये कहा कि तू कौन है भाई, तू क्यों कत्ल कीता, ज़ाहिर अपनी ज़बान में उन्होंने बात की। तो आगे से कहता है कि साड़ी इज्जत तार तार करती, असी जीन दे काबिल ही नहीं सी, तो या मैं अपना आप मारदा या इनू मारदा तो मैनू मारता है। ये उसने स्टेटमेंट दी है पुलिस के पास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और कोई ये पहला वाकया नहीं है, टिकटॉक अकाउंट के बेशुमार वाकयात हैं। आपको याद होगा गुजरांवाला की एक टिकटॉकर है और बड़े मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। अब उनका क्या कंटेंट होता था, जब मैं किसी और चैनल पर होती थी उस टाइम, वो क्या करती थी, कद्दू काट रही हैं फसलों पे, वीडियो बन गई है। हैंड पंप होता है गांव में पानी निकालने के लिए, वो निकाल रही हैं, उससे पानी निकल रहा है, उसकी वीडियो बना ली। फसलों में फिर रही हैं, उसकी वीडियो बना ली। तो उनके भी कपड़ों पे लोगों को बड़ा एतराज़ होता था। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। मैं अगर आपसे ये बात करूं कि मैं अपनी मर्ज़ी का इख्तियार रखती हूं अपने आप पे, मैं आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती, मैं किसी और के ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मैं अपनी मर्ज़ी के मालिक हूँ। तो हम ये कैसे किसी को इख्तियार दे देते हैं और हम एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि आप किसी को कहें कि जी हमारी इज्जत ख़राब हो गई। आपकी इज्जत आपने किरदार से बनानी है, मेरी इज्जत से आपका क्या मामला है भाई? हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? और ताए चाचे मामे फूफे के बेटे, इनके निकाल के देखें ना ज़रा CROs, या इनकी निकाल के देखें ना ज़रा मोबाइल की डिटेलें, तो 6 लड़कियां इन्होंने फंसाई होती हैं एट अ टाइम, और सबको गुड मॉर्निंग सुबह जाता है और सबको गुड नाइट रात को जाता है। मैं ये हवा में बात नहीं कर रही, मैंने चूँकि क्राइम शोज़ किए, इन्वेस्टिगेशंस किए, केसेस देखे, तो उसमें एक एक लड़के ने कई लड़कियां फंसाई होती हैं। और जब इनके पेरेंट्स को पता लगता है, कहते कोई गल नहीं, मुंडे थे अंजी करते नहीं। भाई वो जिसके साथ कर रहे हैं वो किसी की बेटी नहीं है, या 6 को तो नहीं निकाह के आपने ले आना, एक ही को लाना है ना। तो आप कैसे साबित कर देते हैं कि लड़कों की खैर है? लड़कों की भी खैर नहीं होती, लड़कियों की भी खैर नहीं होती। अच्छा, इस केस के अंदर इकरा के वालिद जिनकी बेटी का कत्ल हुआ, वो क्या कहते हैं? वो जो मुल्जिम है बिलाल है, उससे इंसाफ लेंगे? अजीम साहब तो ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। अजीम साहब तो ये कहते हैं कि मेरी बेटी को कत्ल किया है नाहक, और मैं कभी इकरा के कत्ल को माफ़ नहीं करूँगा। ये खाली अजीम साहब नहीं कहते, ऐसे बहुत से अजीम पहले कह चुके, और ऐसे बहुत से अजीम 3 से 4 माह के अंदर बैकस्टेप भी कर चुके, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह करे कि ये स्ट्रांगली खड़े रहें, फेस करते रहें। अगर इन्होंने फेस ना किया तो मुझे बताएं, किसी ने घर आके इंसाफ तो नहीं देना ना। आप खड़े होंगे, अदालत में जाएंगे, तो ही है ना आपको इंसाफ मिलेगा। तो देखते हैं 3 माह को ये कहाँ जाता है केस। लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछें तो 3 से 4 माह में बंदा थक जाता है, जो देखा है मैंने, लोगों को देखा है। ईद में 3 से 4 रोज़ बाकी हैं। आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे, जानवर चोरी हो जाता है, गली के अंदर क्यों जानवर बांधा, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं। कोई इस तरह के केसेस देखे आपने? बेशुमार ऐसे केसेस को मैंने देखा, और बेशुमार ऐसे केसेस को बाकायदा मैंने रिपोर्ट भी किया। अब जानवर से रिलेटेड चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करती हूँ। लाहौर की हम जब बात करते हैं तो शाहपुर कांजरा सबसे बड़ी मंडी वहाँ पर लगती है। फिर हम मुनावा वाली साइड की बात करें, फिर हम सगियाँ वाली साइड की बात करें, हम रावी वाली साइड की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ यहाँ पे लगती हैं। शाहपुर कांजरा में एज ए एंकर पर्सन मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी निजी TV चैनल का। वहाँ पर एक किले वाला दूसरे किले वाले से लड़ रहा है। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो आपस में? एक मैं वैसे डरी हुई थी, हर तरफ जानवर ही जानवर थे। खैर मैंने कहा ये आप लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में? कहता बाजी आओ सुनो दसा मसला की है। मैंने कहा दसो की मसला है? मसला ये है कि मंडी लगाने के लिए किले के पैसे अलग लिए जाते हैं, फी जानवर पैसे अलग लिए जाते हैं, जानवर को खाना खिलाने के और जानवर को चारा डालने के और पानी के पैसे अलग लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जानवर खुशाब से आया है, भक्कर से आया है, कहाँ से ये जानवर आते हैं, वहाँ से जो लाने का खर्चा है वो अलग होता है। मैंने कहा इतने छोटे छोटे से बकरे तुम इतने महंगे महंगे दे रहे हो, तो बड़ी ज्यादती की बात है, ऐसा क्यों करते? कहता बाजी असी कुछ नहीं करते, इन्होंने पूछो जेडे सादे कोलों ठेका लेंदे ने। तो आप मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, इसकी कीमत है 100 रुपये। अगर मैं इसको 250-300 का बेचूंगी तो लोग मुझे पूछेंगे ही ना कि भाई क्या हो गया, क्या 250-300 का बेची हो, तो उसको टैक्स बहुत पड़ता है। ये मामला है। फिर वो क्या छील उतारते हैं, छिलका उतारते हैं हम जैसे लोगों का, शहरियों का, फिर उनसे पैसे डबल ट्रिपल मांगे जाते हैं, मजबूरन लोग शौकिया देते हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जानवर को जब लोड करके कस्टमर लेकर जा रहा होता है, ये बड़े कारीगर, ये बड़े खिलाड़ी लोग होते हैं जो वहाँ पर लोडर रिक्शे वाले होते हैं या वहाँ पर मैजडा वाले होते हैं, जिसमें जानवर को बैग पे लोड किया जाता है, बड़ा है छोटा है जो भी है। ये रास्ते से फरार हो जाते हैं।
जानवर लेके यस, ये रास्ते से फरार हो जाते हैं। इनके पास 2 नंबर आईडी कार्ड होते हैं। इनके पास गाड़ी वाला जो बंदा बैठा गाड़ी चला रहा है उसका आईडी कार्ड नहीं होता, किसी और का आईडी कार्ड होता है, किसी और गांव के बंदे का। मालिक कहता है आईडी कार्ड दिखाओ, हम जैसा कोई बंदा शहर का बंदा आईडी कार्ड दे दिया, पिक्चर उतार दी, बस ठीक है हम सेफ हो गए, आईडी कार्ड ले लिया। ओ भाई आईडी कार्ड उस ड्राइवर का है ही नहीं, गाड़ी किसी की, ड्राइवर कोई, आईडी कार्ड कोई, कर लो स्ट्रेस। जानवर आपका था, वो भी लेके निकल गया। अब दूसरा बड़ा ये मसला है, उससे बड़ा मसला, तीसरा मसला जानवरों का ये है कि अक्सर औकात गली में ना जानवर को बांध दिया जाता है, शौकिया बांध देते हैं, बच्चे पास बैठे हैं, छन छन पहनाई हुई है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, लोग खोल के ले जाते हैं। और फिर जानवर ने मुंह से नहीं बताना कि मेरा मालिक ये था और मैं इस घर से आया हूँ, वो ट्रेस नहीं हो पाता। चौथा बड़ा मसला ये है कि अक्सर औकात घरों की छतों पर जानवरों को बांध दिया जाता है कि जिस छत पर खुला रहेगा, हवा लगेगी, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, शौक पूरा हो रहा है, कोई 8 दिन पहले ले आया, कोई 10 दिन पहले ले आया। रात के टाइम अक्सर औकात ये चोरी कैसे करते हैं, छतों पर टाप के इन जानवरों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। 2 नीचे खड़े होते हैं कैच करने वाले और 2 ऊपर चढ़े होते हैं, और ये इतने कारीगर होते हैं कि घर वालों को समझ कोई नहीं आती, सबको पता है कि इस घर से बकरे की आवाज आ रही है। अच्छा, एक फ्रॉड भी होता है, मैंने अक्सर देखा है, दिखाते कुछ हैं और लोड कुछ और कर देते हैं, अक्सर तो बीमार कर देते हैं, घर पे उतारते हैं, डेथ हो जाती है। मेरे कज़न के साथ हुआ। पता नहीं वो चारे में क्या मिक्स करके ये लोग खिलाते हैं, वो अच्छा मोटा ताज़ा हो जाता है, पैसे बटोर लिए अच्छे मोटे ताज़े बकरे के, वो घर आके रात पूरी जब बह करता है और कुछ खाता पीता नहीं है तो वो फूला हुआ पेट और फूली हुई बॉडी वापस श्रिंक हो जाती, तो समझ आती है हम तो ये खरीद के लाए हैं। और बीमार जानवरों को भी बेच दिया जाता है। मैंने ऐसा देखा, अक्सर औकात आपने देखा होगा, बड़ी पते की बात है, हमारे सोसाइटीज़ में जो घर होते हैं ना, इनके गेट्स छोटे होते हैं, गेट और छत के दरमियान फासला होता है। अब जो फासला होता है ना, वहाँ से अंदर टापते हैं और वहीं से जानवर बाहर भी आता है। ये हम जैसे लोग नहीं होते, ये बड़े मजबूत जान लोग होते हैं, इनको पता है कैसे चोरी करनी है, क्या करना। सबसे पहले बकरे को मुंह पे हाथ रखते हैं कि बोले ना। अब बकरे को तो नहीं पता कि मैंने इसके पास बोलना है और इसके पास नहीं बोलना, ये मेरा मालिक है और ये चोर है, बकरे को नहीं पता इस चीज़ का। ये वहाँ से यूं करके बाहर फेंकते हैं, और ऐसे बेशुमार केसेस को मैंने देखा है ना, ये ट्रेस होते हैं, मसले मसाइल बन जाते हैं। इवन आपने कभी देखा है चिंची रिक्शे के अंदर या लोडर के अंदर लोड किया हो कैमल को? इज दिस पॉसिबल? देखा मैंने भी ऐसे कर लिया था जब ये खबर सुनी, लेकिन ऐसा होता है। वो चोरी वाले मामले होते हैं कि बस भागो, किसी तरह भागो यहाँ से। अच्छा, कोई केस ऐसा देखा किसी ने जानवर चोरी किया और वो चोर पकड़ा गया हो, सजा होती है? हाँ, बेशुमार होती है जिसमें व्यापारियों को पकड़ लिया जाता है। ये कहते हैं हम व्यापारी हैं, ये नहीं कहते हम चोर हैं, ये कहते हैं हम व्यापारी हैं, हमारे जानवरों का काम है। और बेशुमार लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन चूंकि ये कोई कत्ल, कोई हीनियस क्राइम तो नहीं गिना जाता क्राइम की दुनिया में, तो फिर बेल शेल भी हो जाती है, आ जाते हैं बाहर। ये अच्छा, एक और मसला जो आज से 15 साल पहले मेरे साथ हुआ। क्या? बकरा ईद से 1 दिन पहले मैंने अपने घर के बाहर बाइक खड़ी की हुई है, कोई लोडर रिक्शा आया, उसने कहीं पे जानवर उतारे, वापसी उसने देखा कि नई बाइक है, अप्लाइड फॉर बाइक है, डाल के रवाना। ओहो, बाइक लेकर चले गए? ओहो, तो ट्रेस हुई थी? नहीं, कहाँ ट्रेस होती है, बस पुलिस वाले पेटी भाई कोई निकालना था ना, सिफारिश वाला बंदा, तो फिर उसने 15 साल पहले की बात है, मैट्रिक किया था, नई बाइक ली थी, रोया जरूर था ईद पे मैं। जाहिर है जब एक बच्चे की बाइक निकल जाए तो बच्चे ने तो रो नहीं है कि मेरी नई बाइक, और वो भी अप्लाइड फॉर, और फिर मैट्रिक के दौर में जब जुनून होता है, क्राइम रेट पीक पर होता है। अगलों ने भी तो ईद मनानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद वाले दिनों में मोबाइल स्नैचिंग बढ़ जाती है। ईद वाले दिनों में पर्स खवातीन के स्नैच होना बढ़ जाते हैं। कानों में पहने हुए एयर रिंग्स बाइक पे जाते जाते खींच लेते हैं, कान फट जाता है पूरे का पूरा। और फिर जानवरों का मामला तो है ही है, बाइक्स की स्नैचिंग तो सरेआम करते हैं जी, इसको पकड़ो और वो गए। ज़्यादातर निशाना बनाया जाता है उस बाइक को जिसके ऊपर सवार कोई नासमझ लड़का होता है, कोई शरीफ लड़का होता है, कोई सुनसान रोड होती है, उनको निशाना बनाया जाता है। पुलिस को पता होता है उन पॉइंट्स का, पुलिस उन पर नाका भी लगा के बैठती है, देखती भी है, लेकिन क्राइम रोक तो नहीं सकती, कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, एक स्टोरी आज जब मैं ऑफ कैमरा आपसे डिस्कस करता, मेरा दिल नहीं है उस स्टोरी को कवर करने का, लेकिन ज़रूरी है, बड़ा दुख हुआ जी। प्लीज़। जो बच्चे, वीडियो वायरल है, पेटी के अंदर 2 बच्चों की लाश मिली। बिल्कुल। ये वीडियो कैसे वायरल हुई और ये कत्ल का पता कैसे चला? शाम 5 बजे का टाइम है, बच्चा खेलने के लिए घर से गया है और खेल कर वापस नहीं आया।
میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا سارے کا سارا بتاتی ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرلی طور پر آپ کو بھی سمجھ آئیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئیں. سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, بہت زیادہ وائرل ہو گئی. اب ظاہر ہے پالیسی کی وجہ سے ہم اس ویڈیو کو دکھا تو نہیں سکتے, ہم تو پالیسی کو فالو کرتے ہیں, لیکن اس ویڈیو میں بڑا کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صندوق ہے لوہے کا, جو پرانے زمانے میں شاید میری امی کے جہیز میں بھی وہ آیا تھا, اس طرح کے صندوق ہوتے ہیں. چھوٹا سا صندوق ہے, صندوق کے اندر 2 بچے ہیں, ان کی لاشیں پڑی ہیں, ایک کی عمر 7 سال, ایک کی عمر 8 سال. اب اتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے بڑا نہیں ہوتا صندوق, وزنی ضرور ہوتا ہے پرانے صندوق, لیکن اس سے بڑی اس کی لینتھ نہیں ہوتی. ایک گردنیں ٹیڑھی ہیں, ہاتھ ٹیڑھے ہیں, ٹانگیں کھڑی کر کے یوں کی ہوئی ہیں اور اوپر سے ڈھکن بند ہے. یہ ویڈیو وائرل ہو گئی. یہ ویڈیو وائرل جب ہوئی تو ظاہر ہے تمام لوگوں نے اس پر ایکشن لیا, اعلیٰ حکام نے, پولیس نے اس پر کام شروع کیا اور الحمدللہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک فیملی ہے, ام آسما بچوں کی ماں ہے, ایک بچے کی ماں ہے. ام آسما گھر میں رہتی ہے اور ام آسما کے گھر میں اس کا دیور زین اور زمان, یہ دونوں بھی رہتے ہیں اور اس کا سسر بھی رہتا ہے. زین نشئی ہے, زمان نشئی ہے, آئس ایڈکٹڈ ہے, نشہ کرتے ہیں. نشہ کیا, بھابھی کو مارا, گالیاں دیں, دھکے دیے, چوریاں چکاریاں کر لیں, سو گئے, باپ کو دھکے دے دیے. یہ ان کا کام ہے. ہاں, جو نشیوں کا کام ہوتا ہے, جو نشیوں کا کام ہوتا ہے. ام آسما علی حسنین جو کہ اس کا ہسبینڈ ہے, اس کو کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں, میں نے نہیں اب اس گھر میں رہنا, میری بس ہو گئی ہے. میں سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں, کھانا بناتی ہوں, پورے گھر کو مینیج کرتی ہوں, کیونکہ یہ واحد خاتون ہے اس فیملی میں, تو بدلے میں مجھے گالیاں ملتی ہیں, دھکے ملتے ہیں. تو میں نے بھائی ذمہ داری تمہاری لی تھی, نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے, تمہارے خاندان کے ساتھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا میں ان کو سمجھاؤں گا, تم نہ جاؤ. اس کا جو شوہر ہے علی حسنین, وہ واقعی شریف آدمی ہے, پیشہ کے لحاظ سے ایز اے ڈرائیور جاب کرتا ہے اور کوئی نشہ وشہ ایسا کام نہیں کرتا. اب اس کے بھائی نشئی ہیں, اب بھائی نشئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نشہ نہیں کرتا تو بھائیوں کو برداشت کرنا ہے. خیر, لڑکی اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتی ہے. ایک بیٹا ارشمان اس کا نام ہے, ارشمان ہے 7-8 سال کا. ارشمان کو پکڑا اور ماں باپ کے گھر چلے گئی, اور ساتھ میں 2 بیٹیوں کو اور بھی پکڑا, 3 بچوں کی ماں ہے. رہتی رہی. 6 ماہ کے بعد علی حسنین آیا منانے کے لیے. پہلے بھی گیا منانے, یہ نہ مانی. 6 ماہ کے بعد دوبارہ منانے کے لیے اس کے پاس گیا کہ چلو ام آسما کافی ہو گیا, باجو واپس. کہتی نہیں, میں نے کسی صورت نہیں آنا, اس گھر میں نہیں آنا, واپس نہیں آنا اس گھر میں. تم سے میرا جھگڑا نہیں ہے, تمہاری فیملی سے ہے, تم مجھے گھر الگ لے دو, رینٹ کا گھر لے دو, میں آ جاؤں گی, لیکن میں نے اس گھر میں نہیں آنا. شوہر کہتا ہے میری تو اتنی پسلی نہیں ہے بھائی, میں افورڈ نہیں کر سکتا کرائے کا گھر, تو تمہیں آنا پڑے گا. نہیں آئی. ارشمان کو زبردستی پکڑا, باپ تھا ظاہر ہے, مرد بھی تھا, پھر بازو کھینچا اور لے آیا. اب صبح جب یہ جاتا تھا اپنی ڈیوٹی کے اوپر, تو جاتے ہوئے ارشمان کو تھوڑے سے پیسے دے جاتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ گھر میں کھانا شانا پکانے کے لیے کوئی عورت تو تھی نہیں, 2 نشئی, چاچے, ایک دادا اور پھر باپ, اور تو کوئی تھا نہیں. تو وہ پیسے جو دے کے جاتا تھا, ارشمان اسے چیز کھا لیتا تھا, گزارا ہو جاتا تھا, خود کام پہ چلا جاتا تھا. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ارشمان, یہ ایک فیملی کی میں نے آپ کو تمام ڈیٹیلز بتائیں. اب اسی گھر سے 2 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے جو جس کا مالک ہے یا جس کا آنر ہے, سربراہ ہے ضیاء. ضیاء جو ہے اس کا بھی ایک بیٹا ہے اور اس کی عمر بھی 7 سے 8 سال ہے. وہ اور ارشمان دونوں بڑے پکے دوست ہیں, بیسٹ بڈیز ہیں, اکٹھے کھیلتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. اس بچے کا نام ہے احمد. احمد گھر سے ناراض ہو کے گلی میں چیز کھانے کے لیے دکان پر آ گیا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا چلو چیز کھا کے واپس آ جاؤ, جھگڑا نہیں کرو. مسئلہ کیا ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ کام پہ جانا ہے, ابو لے کے نہیں گئے, چھوٹے بچے جیسے کرتے ہیں. احمد چلا گیا ارشمان کے گھر کھیلنے. 3 گھنٹے گزر گئے, ماں گئی پیچھے. 3 گھنٹے کے بعد جب والدہ ادھر گئی تو احمد آواز دے رہی. احمد کا جوتا پڑا ہوا ہے ارشمان کے گھر. پہلے بھی جاتا تھا وہاں پر کھیلنے کے لیے. جب وہاں پر گیا ہے, کھیل رہا ہوگا, جوتا آخر اتارا ہی ہے نا اس نے. والدہ کہہ رہی ہے احمد آ جاؤ, بہت ٹائم ہو گیا, گھر آ جاؤ. احمد جواب نہیں دے رہا. ارشمان کا دادا کہہ رہے او ٹھہر جاتی ہے, کھیڈن دے انہوں. میری باتوں کو غور سے سنیے گا, یہ دادا ہے, عمر رسیدہ انسان ہے, اور یہ ٹھہر جائے انہوں کھیلن دے, آ جان کے کھیڈ کے کہ تو ہر ٹائم پٹا پا کے رکھنی ہے. شرمندہ ہو گئی ماں. اچھا چلو ٹھیک ہے, واپس چلے گئی. رات کے 9 بج گئے. پھر چیک کیا, ابھی تک احمد آیا نہیں ہے. پھر دوبارہ گئی, جا کے کہا احمد کدھر ہے؟
تو جواب دیتا ہے احمد تے اس ٹائم کھیڈدا پیا سی, ہن نہیں مینوں پتا کتھے ہے, ایتھے کتے ہونا ہے باہر. باپ کو بلایا, باپ کو بتایا, باپ آیا, ڈھونڈتا رہا, ضیاء کو بلایا, کیونکہ ان کے ابا بھی آپس میں دوست تھے, ادھر سے علی حسنین ادھر سے ضیاء, یہ بھی دوست تھے آپس میں. خوب ڈھونڈا, کہیں نہ ملا. والدہ یہ چیختی رہ گئی کہ میں نے احمد کے جوتے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے ارشمان کے گھر. جس پر ضیاء نے یہ کہا کہ دیکھو میری بات سنو, تم بلا وجہ الزام لگا رہی ہو, یہ تم غلط فہمی کا شکار ہو. اگر انہوں نے بچہ غائب کرنا تھا تو اپنا تو نہیں کرنا تھا نا, ان کا اپنا بھی نہیں مل رہا, ہمارا بھی نہیں مل رہا, دونوں بچے غائب ہیں. ڈھونڈتے رہے, کہیں کچھ پتا نہ چلا. اب علی حسنین بھی ظاہر ہے بہت پریشان ہے, بیوی ادھر ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے, بیٹے کو زبردستی لایا تھا, بیٹا مل نہیں رہا. علی حسنین کو رات ساری اسی معاملات میں گزر گئی. مساجد میں اعلان کروایا, ڈھونڈا, اتا پتہ لیا, کچھ اتا پتہ نہ چلا. صبح ہوئی تو گھر کے اندر سے اسمیل آنے لگی. جب گھر کے اندر سے اسمیل آنے لگی تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے, اسمیل کیوں آ رہی ہے, چکر کیا ہے. اپنے ابا سے جو دادا تھے بچوں کے, اس کو کہتے ہیں ابا جی یہ تو بڑی اسمیل آ رہی ہے, کی معاملہ ہے, تھے پتر کوئی چوہا شوہا مریا ہونا ہے. میں حیران ہوں اس دادے پہ, یہ دادا ہے, پتر ہے تھے چوہا مریا ہونا ہے. کہتا ہے ابو چوہا مرنے کی اتنی بو نہیں آتی ہے, تو بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے. سامان آگے پیچھے کرنے لگتا ہے کہ دیکھوں کہاں چوہا مرا ہے یا کہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. دادا کیا کہتے ہوئے پتر چیزیں نہ چھیڑ, کر دیا, کون سانبے گا بات جو. یہ انڈائریکٹلی پردے پہ پردہ ڈال رہا ہے دادا. اچھا, دادے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ سنتے جائیں اس کا کردار سنیں کہ کیسا کھلاڑی دادا ہے. اچھا یہ کیا کرتا ہے, یہ وہاں پر بیٹے کو منع کرنے لگتا ہے. کہتا ہے ابا جی تسی بیٹھو, میں سانپ کے جاواں گا, جب میں چھیڑاں گا میں سیدھیاں بھی کر دیاں گا. کرتے کراتے اس کمرے کے صندوق تک پہنچ گیا, سنف کرتے کرتے کہ کہاں سے اسمیل آ رہی ہے. صندوق کے پاس پہنچا تو اسمیل بڑھتی چلے گئی. 2 بچے بند کیے ہوئے, گرمی کا موسم ہے. صندوق کو کھولنے لگتا ہے. دادا پھر کہتا ہے اوے کی کردا پیا ہے, تیرا دماغ ٹھیک ہے, چل نوکری تھی اپنی. کہتا ابا جی میں جاننا. ڈھکن کھولتا ہے, اندر ارشمان ہے اور اندر احمد ہے. دونوں بچوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, ٹانگیں الٹی ہیں, گردنیں ٹیڑھی ہیں. چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے, کتنا کپڑوں کے لیے بنایا, انسان کے لیے تو نہیں ہے. اس میں دونوں بچوں کی ڈیڈ باڈیز. گاؤں والے اکٹھے ہو گئے, کسی نے پولیس کو کال کر دی. اب پولیس اسٹیشن اس وقوعے کو اس جورسڈکشن میں آتا ہے کسو کی, یہ حافظ آباد کا پولیس اسٹیشن ہے. بہت دفعہ میں گئی ہوں, میں نے پروگرامز کیے یہاں. وہاں پر متعلقہ پولیس کی نفری پہنچی, ڈیڈ باڈیز کو تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا, شواہد اکٹھے کیے, فورینسک بلائی اور باپ سے پوچھا کہ بھائی مدعی کون بنے گا اس میں سے. تو علی حسنین مدعی نہیں بنا, مدعی اس میں بنا ضیاء, احمد کا باپ. بچے تو 2 مرے تھے نا, کیونکہ قاتل اس گھر میں موجود تھا. قاتل کون ہے؟ قاتل سگا چچا تھا زین اور زمان. اب سنیے آگے. جب پولیس آئی, پولیس نے کہا اس گھر میں اور جو فیملی ممبرس ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں. کدھر ہیں وہ, بلائیں ان کو. یہ کمرے میں دونوں نشہ کر کے سوئے ہوئے ہیں. پولیس نے جھنجھوڑا, ہلایا, پوچھا. مشتاق صاحب ہیں SHO اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, کرائم فائٹر ہیں. انہوں نے جا کے جب ان کو دیکھا, پوچھا کیا کرتے ہو, او اسی تے آئس پینے ہیں. اچھا جی, آئس ایڈکٹڈ ہے. کل جب یہ بچے گھر پر بیٹھے کھیل رہے تھے, ہمیں ایسے ہی ذہن میں خیال آیا, ہم نے خوب نشہ کیا ہوا تھا, ہم نے ان دونوں کو پکڑا, ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کے گلے دبائے, ان کو ٹھڈے چھڈے خوب مارے, اور جب یہ مر گئے ان کو اسی صندوق میں بند کیا, نیچے کر کے رکھا, نیچے والے کمرے میں جا کے چارپائی پہ دونوں سو گئے. یہ ہوتے ہوئے جو دادا تھے بچوں کے, انہوں نے دیکھا تھا؟ زیادتی ہوتے ہوئے دادے نے نہیں دیکھا. جب انہوں نے قتل کیا, جب صندوق میں ڈالا, جب صندوق میں بند کر کے نیچے رکھا اور پھر جا کے نچلے کمرے میں سو گئے, یہ سب دادے کو پتا تھا. پولیس نے زین کو بھی ہتھکڑی لگائی, زمان کو بھی ہتھکڑی لگائی, سگے چچا ہیں, اور پھر دادے کو بھی ہتھکڑی لگائی. اور وہاں پر ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کا نام غلام عباس ہے. اس کا کیا کام تھا اس میں؟ غلام عباس رشتے میں ان کا بہنوئی لگتا ہے, وہ بھی یہ حرکت ان کے ساتھ مل کر کے گیا ہے. اور دادے نے تینوں پہ پردہ ڈالا ہے, بتایا نہیں ہے. جرم کرنے والا سزا دار ہوتا ہے, اور جرم میں جو سہولت کار ہوتا ہے, جو جرم کو چھپاتا ہے, وہ بھی سزا والا ہوتا ہے. مطلب وہ بھی غلط کام کرتا ہے, ملزم ہے وہ بھی. پولیس نے ان کو ہتھکڑی لگائی ہے. ایک پرچہ کٹا ہے جس میں 4 یہ نامزد ملزم ہیں, میں نے آپ کو بتایا, اور 2 نامزد ملزم نہیں بلکہ نامعلوم ملزمان ہیں.
اب ان دونوں کی تلاش جاری ہے. یہ خبر جب پہنچی آسما کے پاس تو حواس باختہ ہو گئی ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے. ایک اس کا گھر ٹوٹا, اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا. یہ عورت چیخ چیخ کے کہتی رہی نا علی اپنے شوہر سے کہ تمہارے بھائی نشہ کرتے ہیں, میں نے یہاں نہیں رہنا, میں یہاں نہیں رہوں گی. شوہر نے روپ ڈالا یا گھر بسانے کی کوشش کی, اپنی طرف سے ایفرٹ کی, جا کے بچے کو لے کے آ گیا. اگر بیوی کے کہنے پہ کمپرومائزنگ انداز میں چلتا, آج ارشمان مٹی کے نیچے نہ ہوتا, ہمارے ساتھ دنیا پر موجود ہوتا, اپنی ماں کے ساتھ ہوتا, اپنے باپ کے پاس ہوتا. تو کمپرومائز کرنا بہتر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو, دونوں سگے بھائی ہیں, زین اور زمان شاہ فیملی ہے, یہ دونوں سگے بھائی ہیں, اگر وہ نشہ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں تو جائز ہے. یعنی ہمارا کتا ہے, آپ کا کتا ٹامی ہے, یہ وہ سین ہے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ بچوں کی بلیاں چڑھاتے ہیں اور یہ کچھ کرتے ہیں, اور کتنی بری بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ دنیا سے چلا گیا. پولیس نے خیر 2 بچے چلے گئے ہیں اور پولیس نے خیر اریسٹ کر لیا ہے ملزمان. میں ظاہر ہے کہ ایز این اینکر پرسن کرائم شو کرتے ہوئے میں اکثر یا ڈیلی بیسس پہ خبر دیتی ہوں کہ پولیس نے ملزم گرفتار کر لیے, جا کے یہ ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ کہہ دینا اس ماں کے لیے کافی ہوگا کہ بھائی آپ کے ملزم پکڑے گئے ہیں؟ وہ ملزم پکڑے جائیں نہ پکڑے جائیں, پکڑے جانے سے تھوڑا صبر ضرور آتا ہے, بچہ واپس نہیں آتا, جانے والی کے آنسو صاف نہیں ہوتے, صبر نہیں ملتا, اس کی سسکیاں نہیں بند ہوتی. تو یہ سارے معاملات ہیں. یہ جو ایسی سٹوریز ہیں جس میں پھپھو کے بیٹے نے قتل کر دیا, چاچوں نے قتل کر دیا, بدفعلی بھی کی, کیا سبق دیتی ہیں کہ یقین نہ کریں اپنے خون کے رشتوں پر؟ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں یا میں اپنی اوپینین دوں, ماں کے پیٹ سے جو بھائی پیدا ہوا ہے نا, وہی بھائی ہے. اب وہ دور نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا, تائی کا بیٹا بھی بھائی ہوتا تھا, چچا کا بیٹا بھی بھائی ہوتا تھا, حالات بہت اچھے ہوتے تھے, اور ایسے خاندانی لوگ اب بھی موجود ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تایا کے بیٹے کو کزن ہی کہیں گے, بھائی نہیں کہیں گے. ایک بات پہ میرا بڑا جو ہے وہ اختلاف ہے سوشل میڈیا پر, جی بہو کو بیٹی سمجھیں. کیوں بھائی سمجھیں؟ اللہ نے نہیں بنایا اس کو بیٹی, آپ کیوں کہہ رہے ہیں سمجھیں؟ وہ رشتہ دنیا پہ بنایا گیا ہے. بیٹی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ اللہ نے بنایا ہے, وہ اللہ کا بنایا ہوا حقیقی رشتہ ہے, خون کا رشتہ ہے. جس کو لڑکی کو آپ نکاح پڑھا کے بہو بنا کے گھر کی عزت بنا کے لائیں, وہ بہو ہے, وہ بیٹی کیسے بن جائے آپ کی؟ آپ کی بہو کے ہاں اولاد نہیں ہوتی نا تو آپ کہتے ہیں یہ بانجھ ہو گئی ہے, اور یہ منوس ہے, اور اس کے بچے نہیں پیدا ہوتے. آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا, آپ چوری چوری بھی علاج کراتے ہیں, آپ سامنے بھی کراتے ہیں. تو یہ ڈبل پالیسیاں, ڈبل فیسز, منافقت, یہی کچھ ہی چل رہا ہے. بھائی وہی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ بھی نہیں بنتا, بعض اوقات وہ بھی نہیں بنتا, وہ بھی نہیں کرتے قتل و غارت. جائیداد کے بٹوارے پہ کتنی بہنیں قتل ہوئی ہیں, اور بعض اوقات تو جائیداد کے بٹوارے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, پوڈ کاسٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم جس میں میں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا تھا کہ جنازے کے پاس بیٹیاں کیوں کھڑی ہوتی ہیں, ہاسپٹل میں بیٹی کیوں پاس ہوتی ہے, بہو کیوں نہیں ہوتی, بیٹا کیوں نہیں ہوتا؟ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, دنیا داری بہت زیادہ ہے, بیٹی کی نہیں ہوتی؟ بیٹی کی بھی تو ہوتی ہے نا. تو بس معاشرے میں یہی کچھ ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے, پہلے مجھے دے پھر سب کو دے. اچھا, یہ جو آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی تھی نا, بہت سی جو بہویں ہیں انہیں بہت بری لگی یہ بات, کامنٹس آئے ہیں. ارے مجھے کالز بڑی آئی ہیں, اور میں نے اس کلپ کو بڑا فیس کیا ہے, جواب دیا ہے اس کو کہ بہوؤں کے آپ بڑی خلاف ہیں. میں بالکل خلاف نہیں ہوں. کبھی کوئی بہو اپنی ساس کے لیے لپسٹک لے کر آئی ہے؟ ساس کی برتھ ڈے ہے, لاتی ہوں گی, یا ساس کو گفٹ دینا ہے, چلو جی آج لپسٹک دے دوں گا, تو امی آپ کی عمر ہے لپسٹک لگانے کی؟ کیٹیگری ہے معاشرے میں. پھر میں نے ایسی بہو بھی دیکھی ہے جو ساس کا بازو پکڑ کے کہتی ہے امی آئے, میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں, آپ کا چیک اپ کرواتی ہوں. امی کیوں پریشان ہو رہی؟ تو کیٹیگری ہے, اچھی بھی ہے بری بھی ہے. اب میں نے جو لاسٹ پروگرام میں جو بات کی تھی پوڈ کاسٹ میں, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا کی ساری بہویں خراب ہیں, لیکن بہت سی ہیں, آپ نے دیکھی ہیں. سچ جو ہے وہ بولنا ہے, بولنا ہی بولنا ہے, یہی تو میری خاصیت ہے کہ میں سچ بول کے ہٹتی ہوں. تو ایسا ہوتا ہے معاشرے میں جو میں نے آپ کو بتایا. تہمینہ, ہم نے لاسٹ ویک ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا میاں چنو کے ڈاکٹر کے اوپر. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کیس کا اس ٹائم پہ اپڈیٹ کیا ہے, فالو اپ کیا ہے, آج کے دن تک کیا کارروائی ہوئی ہے, اور ڈاکٹر کا بھی موقف آیا. جب ہم نے کیا تھا اس وقت ڈاکٹر کا کوئی بیان نہیں آیا تھا. یہ کیس کی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ اس ٹائم یہ ملتان ہائی کورٹ میں کیس شفٹ ہو چکا ہے. ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں انہوں نے ضمانت خارج کر دی ہے, یعنی ضمانت نہیں ملی. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے گھر کے قبضے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. قبضے سے مراد ہے جب آپ قبضہ کسی سے لیتے ہیں نا تو سامان لوگ باہر پھینکتے ہیں, اندر پھینکتے ہیں, تالے لگا جاتے ہیں, بیلف ڈلواتے ہیں, بہت سے گھمبیر قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو میری بہن کے گھر کے قبضے کا ایک مسئلہ چل رہا تھا, تو اسی دوران انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو, مکمکا کر لو, ٹیبل ٹاک کر لو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی صلح نہیں کرنی, میں نے کبھی بھی کوئی بھی ان کو پیسوں کی آفر نہیں دی ہے, اور نہ میں اس کیس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, باقاعدہ میں فیس کروں گا اور لڑوں گا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ کا نیا طریقہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ بھائی زبان سے زبان لگاتے ہیں تو اچھا رزلٹ آ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کا. میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس ٹائم کہا تھا کہ ایسے کرو تو یہ نیا طریقہ ہے. ایسا کوئی طریقہ میڈیکل میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نہیں آیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اس پر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جناب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا تھا, ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بے شمار بعض اوقات انہوں نے کالز اور میسیجز کروائے ہیں, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا. تو پھر یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میری عزت کو خراب کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر رفیع گجر کی, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہیں اور کیس جو ہے وہ ٹرائل بیسس پر چل رہا ہے. مدعی کی جب ہم بات کرتے ہیں اجاز صاحب کی, جن کی اہلیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, ان سے باقاعدہ میری تفصیلاً بات ہوئی ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اپنی با پردہ خاتون اہلیہ کو کسی فیمیل گائنیکولوجسٹ کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے؟ بالکل, آپ میل کے پاس کیوں لے گئے؟ میجورٹی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں جو مڈل کلاس فیملیز ہیں, جو باپردہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر چیک اپ بھی کرانا ہے تو چلو جا کے فیمیل سے کراتے ہیں. معاملہ اس قسم کا ہے. تو آپ میل گائنیکولوجسٹ کی کیوں گئے؟ ان کا چناؤ آپ نے کیوں کیا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ ہماری تو قسمت ہی ماڑی تھی, ساڈی قسمت ماڑی سی, اسی ادے کول چلے گئے تے ساڈے نال اے کام ہویا تے اسی پھس گئے. میں نے کہا جب آپ لے کر گئے تھے تو اس ٹائم وہاں پر کیا نرسز موجود تھی؟ کیا سچویشن تھی؟ اس نے کہا کمرے میں ایک نرس موجود تھی, جب ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. میری بیگم جب گئی اندر الٹرا ساؤنڈ کے لیے, میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہوگا, چلو میں باہر انتظار کرتا ہوں. آپ نے کیوں کہا کہ میں باہر انتظار کرتا ہوں جبکہ اندر میل ڈاکٹر موجود ہے؟ پہلی بات. خیر, اس نرس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تم باہر چلی جاؤ, میں خود ہی اس کا الٹرا ساؤنڈ کروں گا, تو وہ باہر آ گئی تھی. یہ کہنا ہے اجاز غنی کا, جو مدعی بنا ہوا ہے, جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ ایس ایچ او, اور ظاہر ہے اب میں اس میں ڈاکٹر صاحب کا تو انٹرویو نہیں لے سکتی, نہ بات کر سکتی ہوں, وہ تو جیل میں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر پولیس کو بتایا, اور پھر کیا پولیس کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ پولیس تو آپ کو پتہ ہے کام کیا ہے, ملزم پکڑا ہے, جیل دے دیا انہوں نے. میں نے کہا جیل دیا ہے, ابھی وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. ملزم کہتے ہیں جس پر الزام ہو, مجرم کہتے ہیں جس پر ثابت ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سفر ہے ملزم سے مجرم کا. اب یہ کہتا ہے کہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کے سامنے ڈاکٹر رفیق گجر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میری صلح کروا دو. پولیس کیا کہتی ہے پھر؟ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم پوری تفتیش کریں گے, سی سی ٹی وی فوٹیجز, معاملات, تمام چیزیں دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کیس کو جو بھی مثل اور جو بھی رپورٹ تیار کی جائے گی عدالت میں دے دیں گے. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, سزا دینی ہے نہیں دینی ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے, پولیس تو نہیں کر سکتی, پولیس نے تو صرف تفتیش کرنی ہے. تو یہ جناب دوسری سائڈ ہے اس کیس کی. اب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حوالے سے اجاز جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب ڈر لگتا ہے, ہمیں فیک کالز کروائی جا رہی ہیں, ہمیں مختلف اداروں کے نمبروں سے کالیں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس شہر میں رہنے نہیں دینا, بڑا رہ لیا تم لوگوں نے اس شہر میں تم لوگوں کو رہنے نہیں دینا, تو انو جین جوگا نہیں چھڑنا. افسوس کی بات ہے اس کیس میں بھی نا وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے. نہ آپ کو سچ پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ جو کامنٹس کر رہے ہیں ان کو دونوں سائڈ کی سٹوری, اصل سٹوری پتہ ہے. یہ تو عدالت میں پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کس کو سزا ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے جان بوجھ کے, فیک کیمپین ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک صحافی ہے اور 20 لاکھ کا معاملہ ہے, 20 لاکھ مانگے بھی ہیں. آپ نے کوئی سوال کیا؟ آپ کو میں نے شیئر بھی کیے تھے یہ ٹکٹس.
بالکل. اچھا, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں 20 لاکھ روپے کی, تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں مانگے, میری کریانہ کی اچھی خاصی دکان ہے, میں فائنینشلی طور پر سٹیبل ہوں, مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ میں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے, مجھے انصاف چاہیے, میں نے تو انصاف لے کے ہٹنا ہے. دوسرا, اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اب ڈر بھی لگتا ہے, چونکہ مجھے کالز اتنی آ رہی ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑنا, لہٰذا تم اس شہر کو چھوڑ دو. تو میں اب ڈرتا, فون کی جب بیل بجتی ہے نا تو میں فون نہیں اٹھاتا, ڈرتا کہ پتہ نہیں اب کس نے مجھے دھمکی لگانی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان میری اپیل ہے, وزیر اعلیٰ سے میری اپیل ہے, آئی جی صاحب سے میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کو یا میری بیوی کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو جائے, کیونکہ فیک کالز جو ہیں ان میں ہمیں یہی کچھ موصول ہو رہا ہے. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا میری بات سنیں, آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ جیل بیٹھے ہوئے ہیں, کیس چل رہا ہے, بدنامی ضلالت پوری دنیا میں تار تار ہو گئی ہے, ان کی عزت خراب ہو چکی ہے. آپ نے جو کہا اگر یہ غلط ثابت ہوا, اگر یہ آپ نے پروپوگنڈا کیا ہوا ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں, کہتا ہے باجی آج 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد بھی اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو جائے اور میں ملزم ڈکلیئر ہو جاؤں تو میں اللہ کا بھی دیندار ہوں, میں اس قوم کا بھی دیندار ہوں. میں نے جو کہا وہ سچ کہا, اور جو میرے ساتھ ہوا غلط ہوا. کسی کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہوگا, تو میرے دکھ نو سمجھن دی کوشش کرو. میں نے کہا اگر یہ بندہ, یہ ڈاکٹر اتنا ہی برا ہے تو پھر کبھی کسی نے کمپلین کیوں نہیں کی اس کے خلاف, اگر اس کا یہی کام ہے, یہی کچھ کرتا ہے تو. جس پر مجھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ بے شمار اور کمپلیننٹس موجود ہیں جس کے ساتھ اس ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے, لیکن کمپلیننٹس اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کبھی بھی پولیس کے پاس نہیں گئے, ڈاکٹر کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے. لوگ ڈرتے ہیں اپنی عزت سے, اس وجہ سے وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پھر میں نے پوچھا وکیلوں کی بتائیں, وکیلوں کا کیا سین ہے. اب میں آپ کو آج کے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ایک بریکنگ نیوز دیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر رفیق گجر صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر تو ہیں, یہ گائنیکولوجسٹ تو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وکالت کی ڈگری بھی ہے اور یہ لائسنس ہولڈر بھی ہیں. اب جب کوئی لائسنس ہولڈر ہوتا ہے, وکیل ہوتا ہے, تو اس کی 10 وکیلوں سے دوستی بھی ہوتی ہے. بینگ اینکر پرسن میں آپ کے پاس آتی ہوں, میری آپ سے بات چیت ہوتی ہے, اور بھی لوگوں سے ہوتی ہے. اب اسی طرح سے یہ چونکہ وکیل ہیں تو ان کی اور وکیلوں سے دوستی تو ہے. اب ان کے خلاف کوئی میاں چنو سے کیس لینے کو تیار نہیں ہے. پھر ساہیوال سے جا کے وکیلوں کو دیکھا گیا, اور ساہیوال کے 2 وکیل جن کا نام ہے چودھری تنویر اجاز اور چودھری عدنان, یہ وکیل بنے اور یہ اب اس کیس کو لڑ رہے ہیں. انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے, اور یہ اب ٹائم پہ پتہ چلے گا ہمیں, وقت آنے پر, کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے. وقت آنے پہ پتہ چلے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. ہم نے تو صرف اور صرف پورٹریٹ کرنا ہے, رپورٹ کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فیملی سے میں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے, اگر میں ایک نیوٹرل ہو کر سوال کر رہی ہوں, مجھے اسٹوری کا نہیں پتا, میں ایک اینکر پرسن نہیں ہوں, میں ایک عام شہری ہوں, اور میں نے آپ کا مسئلہ سنا ہے, تو میں تو پہلے یہ کہوں گی دن رات کیسے گزرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیڑا دن تے کیڑی رات, سانو تو یہ بھی نہیں پتا کہ روٹی کدوں کھانی ہے. کبھی کوئی ایسا کیس آپ نے دیکھا کہ کسی بااثر شخص یا پوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی پر ظلم کیا گیا ہو؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور ایسا ایک واقعہ ہے میرے پاس, میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں. ایک لڑکی ہے, اس لڑکی نے MBBS کمپلیٹ کیا, بڑی ذہین بہت اچھی لڑکی ہے. ظاہر ہے MBBS کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی, بہت پڑھنا پڑتا ہے. خیر الحمدللہ ہما سے ڈاکٹر ہما بن گئی. اب ہما کی فرینڈس کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ ایک پبلکلی گیٹ ٹوگیدر ہوئی, جس میں ایک شخص ان کے ساتھ ملا. ویسے تو بہت سے لوگ ملے, لیکن ایک ایسا شخص جس کے ساتھ گپ شپ تھوڑی سی زیادہ ہوئی, نمبرز ایکسچینج ہوئے, اور ڈاکٹر ہما نے کہا کہ آپ ایسے شخص ہیں جو اعلیٰ حکام میں آتے ہیں, جو اختیار رکھتے ہیں, جو اقتدار میں آتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص نے ڈاکٹر ہما کو اپنا تعارف یہ کروایا تھا کہ میرا نام ہے اسد امان, اور میں جو ہوں وہ وزیر اعلیٰ کا مشیر ہوں. ہو وزیر اعلیٰ کا دفتر, تو کوئی وہاں سے کال کرے تو کام نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا.
اب اسد امان امپریس کر چکا تھا ڈاکٹر ہما کو. ہما نے کہا کہ مجھے کہیں پھر ایسا کریں کسی سرکاری اسپتال میں ایم او ہی لگوا دیں. ایم او کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل آفیسر ہوتا ہے, سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے. مجھے ایم او لگوا دیں. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک کال کریں گے ایم او لگ جائیں گی. آپ کدھر لگنا ہے آپ نے؟ تو کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں لگا دیں, آپ میرے دفتر آ جائیں, یہ میرا کارڈ ہے, کام ہو جائے گا. کہتی اوکے ڈن. بڑی خوش, بیگ میں رکھا کارڈ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے اپنے گھر. کال کی اور کہا کہ میں آپ کے پاس آپ کے دفتر آنا چاہتی ہوں, آ جائیں میرا دفتر یہاں ہے. ڈاکٹر ہما چلے گئی. جب ڈاکٹر ہما نے جا کر کہا کہ میں میڈیکل آفیسر لگنا چاہتی ہوں, کسی بھی ہاسپٹل میں آپ لگا دیں مجھے نا, کال کروا دیں, سفارش کرا دیں. تو اسد امان خان, نام چیک کریں کتنا لمبا چوڑا اس کا, فراڈیا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے, آپ مجھے خوش کریں میں آپ کو خوش کرتا ہوں. یہ جملہ بہت گندا ہے, فیملی میں بیٹھ کے سننے والا کہنے والا نہیں ہے. لیکن اگر میں صرف یہ دھیان کروں کہ فیملی میں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا, تو پھر میں نے خبریں رپورٹ کر لی, میں نے کام کر لیا. یہ کہتی ہے آپ مجھے کس قسم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, میں ایسی لڑکی نہیں ہوں, آپ نے غلط چناؤ کر لیا ہے. اگر یہی ایک راستہ ہے نا ایم او لگنے کا, تو میں نے ایم او نہیں لگ رہا, اللہ حافظ. آ گئی واپس. قدرتی طور پر میرٹ پر کچھ بھرتیاں آئیں بہت سی جگہوں پر, اس نے بھی اپلائی کیا. اور ٹی بی سینٹوریم ہاسپٹل ہے ایک مری میں, بڑا اچھا ہے, چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پر انہوں نے انٹرویو دیا, ان کی سلیکشن ہو گئی میرٹ کے اوپر, کسی سفارش کی کال کی ضرورت نہیں پڑی. ڈاکٹر صاحبہ ایم او لگ گئیں. اب ڈاکٹر صاحبہ تھیں مری کی نہیں, آؤٹ آف اسٹیشن تھیں, تو ڈاکٹر صاحبہ نے اسی ہاسپٹل کے احاطہ میں ایک ہاسٹل بھی بنا ہوا ہے, تو ایگزیکٹو ہاسٹل جو تھا ڈاکٹرز کا, اس میں رہائش لے لی, روم لے لیا. ڈاکٹر صاحبہ رات کے ٹائم اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں. سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے سیکورٹی گارڈ کال کرتا ہے کہ میڈم آپ کے شوہر آپ کو ملنے کے لیے گیٹ پر آئے ہیں, تو آپ آئیے, میں نے ان کو منع کیا ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ آگے سے یہاں پر خوب شور واویلا مچا رہے. وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہے, میں ان میرڈ ہوں, کون سا شوہر میرا آیا ہے؟ ڈاکٹر ہما کہہ رہی ہیں, اور وہ تھی بھی ان میرڈ. کہتا میڈم پتہ نہیں, تو یہ تو بڑا یہاں پہ شور کر رہا ہے, تو آپ آئیں. کہتی اوکے میں آتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے آپ کو کور کیا اور آ گئیں باہر. ظاہر رات کا ٹائم تھا, وہ سلیپنگ ڈریس میں اپنے کمرے میں تھیں. جب باہر آئیں اور آ کر دیکھا تو سامنے کھڑا ہوا ہے اسد امان خان فراڈیا. تمہیں شرم نہیں آتی یہاں آ کے تم واویلا کر رہے ہو؟ کون سی شادی بھائی تمہاری؟ میری تو شادی نہیں ہوئی, میں تو ان میرڈ ہوں, میری کہیں شادی نہیں ہوئی. کہتا ہے کیوں تماشا بناتی ہو؟ ہاسٹل میں ڈرامہ کر رہا ہے. کہتا ہے کیوں تماشا بناتی ہو سیکورٹی گارڈ کے سامنے, چلو گھر جا کے بات کرتے ہیں. گارڈ کہتا ہے آپ ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, زبردستی کھینچ نہیں سکتے یہاں سے. تو آگے سے کہتا ہے میری بات سنو, منہ اپنا بند کرو, میں وزیر اعلیٰ کا مشیر ہوں, تم اگر مجھے ہاتھ لگاؤ گے, منع کرو گے, تمہاری نوکری تو کیا تمہیں جان سے مار دوں گا, میرا پولیس کچھ نہیں کر سکتی. اسی کشمکش میں ڈاکٹر صاحبہ کا بازو کھینچتا ہے اور کھینچ کے گاڑی میں لے جاتا ہے. اس گاڑی میں پہلے سے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسد امان خان کے دوست ہیں, ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ, ایک فرنٹ سیٹ پر, ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر. اب یہ ہما کو راستے میں بٹھا کے گاڑی میں لے کے جا رہا ہے. ہما چیخ رہی ہے, ہما کو کہہ رہا ہے اگر تم نے آواز نکالی تو میں قتل کر دوں گا, یاد رکھنا, مجھے کسی نے کچھ نہیں کرنا, تمہیں نہیں پتا میں بڑا رسوخ والا بندہ ہوں, میں جو بھی کروں تم نے خاموش رہنا ہے. کرتے کراتے قتل کی دھمکیاں دیتے, ڈراتے دھمکاتے اس کو ایک ہوٹل میں لے گیا. لے جا کر کمرے میں ساری رات غلط کاری کی. دروازے کے باہر کھڑے ہو کے انہی 2 دوستوں نے پہرا دیا. صبح میں وہاں سے نکلی, اپنی جان بچائی اور نکل کر اپنے والد کو فون کیا, میرے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے. اور پھر والد فوراً سے آئے ہیلپ کرنے کے لیے. پھر ڈاکٹر ہما اپنے کیس کی خود مدعیہ بنی اور ایک پرچہ درج کیا جس میں ایک ملزم نامزد تھا جو کہ اسد امان خان تھا, اور 2 ملزم نامعلوم تھے جو کہ اس کے دوست تھے. اب ڈاکٹر ہما کو تو ان کا نام نہیں پتا تھا. پولیس نے جب ریڈز کی تو اسد امان خان کو پکڑا اور پولیس نے پوچھا, ہاں بھائی دس دے کیڑا مشیر ہے تو؟ سانو نہیں پتا لگا آج تک تو مشیر ہے. تھا وہ نہیں, بالکل وہ نہیں تھا, وہ صرف اور صرف ایک فراڈیا تھا, اور فراڈ کر کے اس نے یہ حرکت کی تھی امپریس کرنے کے لیے.
اچھا جب وہ کارڈ دیتا ہے, جب وہ آفس میں بلاتا ہے, تب پتہ نہیں چلا ڈاکٹر ہما کو؟ نہیں پتا چلا. آج کل ہمارے معاشرے میں جتنے پیسے دے کے کسی کو بھی کہو گے نا یہ کارڈ ہمارا تیار کر دو, تو وہ کارڈ تیار کر دے گا. جتنا گڑ ڈالو اتنی شکر ہے, اتنا چیز میٹھا ہے. اب اس نے اچھے پیسے دے کے ستھرا پیارا کارڈ بنایا ہوا تھا, جیسے مشیر کا کارڈ ہونا چاہیے کہ پتہ لگتا ہے کہ کارڈ ہے بھائی, پیسے لگے ہوئے. تو کارڈ سے بھی ان کو پتہ نہیں چلا اور آفس سے بھی پتہ نہیں چلا, چونکہ یہ بہت بڑا فراڈیا تھا. پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر ہما جو ہیں وہ الحمدللہ بچ گئی ہیں. انہوں نے ہمیں جب درخواست دی تو ہم نے فوراً سے اس پر ایکشن لیا اور کام کیا. اس کو اسد امان خان کو ہم نے گرفتار کر لی ہے. باقی 2 تک بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے. ٹیسٹ اور لیبز ہم نے کروا لی ہیں, جب ان کی رپورٹس آئیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا اس ٹائم پہ سیکیورٹی گارڈ کے سامنے ہاتھ پکڑ کے وہ لے گیا, اس کا کام بنتا تھا اس ٹائم پہ پولیس کو بلاتا, اس ٹائم پہ پولیس کو بلاتا, پولیس کو کال کرتا, 15 بلاتا, ودن 5 to 6 منٹس یا 10 منٹس بہت زیادہ ہو جائیں تو پولیس رسپونڈ ٹائم ہے پولیس کا. اگر یہ 15 پہ کال کر دیتا تو شاید ڈاکٹر ہما بچ جاتی اور وہاں سے ٹریپ نہ ہوتی. گارڈ سے بھی پولیس نے سوال کیا کہ تم نے کیوں نہیں پولیس کو کال کی, تو گارڈ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں اور اس نے مجھے اچھے خاصے کپڑے, بڑی گاڑی. اس نے کہا میں تو مشیر ہوں, تو میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا اگر میں نے کال کر دی یہ تو مجھے مار دے گا, تو میں نے ڈر کے پھر پولیس کو کال نہیں کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو عورتوں کے لیے اتنی آسانی ہے, قانون اتنا بہترین, ہمارا انوائرمنٹ بہتر, لیجسلیشنز آگے سے آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے شوہر کے اوپر بھی ریپ کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اگر لڑکی کی مرضی, بیوی کی مرضی شامل نہ ہو. یہ قانون کہتا ہے. تو پھر یہ کیسے وہاں سے بازو پکڑ کے کھینچ کے لے گیا؟ اگر اس کی مرضی نہیں تھی اس کے ساتھ جانے کی اور وہ چیخ کے بول رہی ہے میرا شوہر نہیں ہے, تو پھر کیسے یہ لے گیا؟ میں تو یہ کہتی ہوں اس کے اوپر ایک نہیں, اس کے اوپر 4-5 پرچے دینے چاہیے. کہ ایک تو زبردستی لے کر گیا, دوسرا پھر یہ فراڈیے والا, یہ اس کے اوپر لگتا ہے کہ جھوٹ سچ اس نے بولا, اختیار کا استعمال غلط کر رہا ہے, اپنے آپ کو شو آف غلط کر رہا ہے. تو یہ 3-4 مقدمے درج اس کے اوپر ہونے چاہیے, یہ حقدار ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کن ہائی پروفائل کرائم سٹوریز کو سننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.